अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान में महलिक वायरस कोरोना के वार जारी। 24 घंटों में मजीद 71 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 2545 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 2505 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हो गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं, पाकिस्तान तमाम अफगान अतराफ से कहता है कि वह तशद्दुद में कमी और सीज़ फायर के लिए इक़दामात उठाए। पाकिस्तानी शिनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की तौहीन नहीं होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद में गैर ज़रूरी पुलिस चेक पोस्ट ख़त्म करने का ऐलान करते हुए कहा कि पुलिस पर सबसे कम खर्च किया जाता है। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी बरादरान के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों की तहकीकात 4 हफ्तों में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस सदाकत ने DG नैब लाहौर से इस्तफसार किया कि किसी के तमाम असासे डिक्लेयर के बावजूद आप कैसे तहकीकात शुरू कर सकते हैं। इस्तीफों के बाद ज़िमनी इंतखाबात हुए तो चूड़ियां पहनकर घर नहीं बैठेंगे। मरियम नवाज कहती हैं, लाहौर जलसे के वक्त इमरान खान कुत्तों को नहीं अपना खौफ बहला रहे थे। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की तस्दीक कर दी। मोहम्मद आमिर कहते हैं, बहुत जहनी अजियत बर्दाश्त कर ली, अब मजीद हिम्मत नहीं। मैनेजमेंट के तहत इंटरनेशनल क्रिकेट जारी रखना मुमकिन नहीं रहा। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्टर मीडिया सैयद इब्न हसन कराची के मुकामी अस्पताल में इंतकाल कर गए। इब्न हसन पर दौरान इलाज फालिज का हमला हुआ। हेल्थ कैनेडा ने कोविड-19 की जाली वैक्सीन की ऑनलाइन फरोख्त से खबरदार कर दिया। हेल्थ कैनेडा ने नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में कहा गया है कि जाली वैक्सीन से शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। कोरोना वबा के दौरान 70 लाख से ज़ायद मुसाफिर कनाडा में दाखिल हो चुके हैं। CBSA ने वजाहत कर दी। डैन स्वेंटी कहते हैं, इस सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 4,81,630 हो गई, जबकि हलाकतों की तादाद 13,799 तक जा पहुंची। दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 7,46,32,775 तक जा पहुंची, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 16,57,385 हो गईं। अमेरिका की शुमाली रियासतों में बर्फानी तूफान से मामूलाती ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। महकमा मौसमियात ने मज़ीद बर्फबारी की पेशगोई कर दी। माइक पॉम्पियो कोरोना वायरस के शिकार शख्स से मुलाकात के बाद करंतना में चले गए। अमरीकी महकमा खारजा ने बयान जारी किया है कि वबा को कंट्रोल करने वाले इदारे की हिदायत पर वज़ीर खारजा को क्वारंटीन किया गया। $850 अरब के कोरोना रिलीफ पैकेज पर पेशरफ्त हो गई। रिपब्लिकन रहनुमा मच मैकोनल कहते हैं, रिलीफ पैकेज पर मुआहदे की तरफ बढ़ रहे हैं। जो बाइडन आइंदा हफ्ते कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाएंगे। नौमुंतखब अमरीकी सदर कहते हैं, वैक्सीन लगवाने के लिए लाइन नहीं तोड़ना चाहता, बल्कि इसे जल्दी लगवाने का मकसद ये है कि लोगों को इसकी अफादियत और इसके महफूज होने का अदराक हो सके। अमेरिका में गूगल के खिलाफ नया मुकदमा दायर कर दिया गया। अमेरिकी रियासतों ने गूगल पर इल्ज़ाम आयद किया कि इसने ऑनलाइन इश्तहारी मंडियों में इजारादारी बरकरार रखने के लिए गैर कानूनी इक़दाम किए हैं। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर टॉम क्रूज अमले पर शदीद बरहम हो गए। ऑडियो वायरल हो गई। टॉम क्रूज का कहना है कि फिल्मों की दोबारा शूटिंग का आगाज़ हमारी वजह से हो रहा है, क्योंकि उन्हें हम पर एतमाद है। हमें उनके एतमाद को तोड़ना नहीं है। 50 साल बूढ़ों को जवान हीरोइन के साथ पेश करना अफसोसनाक है। दिया मिर्जा कहती हैं, बूढ़े फनकार नौजवानों का किरदार अदा कर रहे हैं। हेडलाइंस आपने जानी, और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 9,080 हो गई। वबा के बाइस जेलों में कैद उम्र रसीदा अफराद को खतरे का सामना है। तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। आवाम से SOPs पर अमल दरामद की अपील की गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
پاکستان میں مہلک وائرس کرونا کے وار جاری ہیں۔ وبا سے مزید 71 افراد انتقال کر گئے، جبکہ مزید 2545 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک بھر میں 24 گھنٹوں میں 40,090 ٹیسٹ کیے گئے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک بھر میں کرونا کے فعال مریضوں کی تعداد 42,851 ہو گئی ہے، جن میں سے 2,505 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ NCOC کے مطابق پاکستان میں کرونا سے انتقال کرنے والوں کی مجموعی تعداد 9,080 ہو گئی ہے، جبکہ مجموعی کیسز 4,48,522 تک جا پہنچے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں کرونا کیسز مثبت آنے کی شرح 6.3 رہی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق ملک کے مختلف جیلوں میں عمر رسیدہ قیدیوں کو کرونا کے خطرے کا سامنا ہے۔ دوسری جانب انتظامیہ کی جانب سے کراچی، پشاور، لاہور سمیت ملک کے مختلف حصوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ ہے۔ حکومت کی جانب سے عوام سے SOPs پر عمل درآمد کی اپیل کی گئی ہے۔ دوحہ میں ہونے والے بین الافغان مذاکرات میں حالیہ پیش رفت کا خیر مقدم کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کی جانب سے تمام فریقین سے رابطے اس کی طرف سے سہولت کاری کی اس کوشش کا حصہ ہے جس کا مقصد وسیع البنیاد اور جامع سیاسی حل کے لیے پیش رفت کو یقینی بنانا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان اور افغانستان کے صدر اشرف غنی نے افغان امن عمل میں جاری پیش رفت اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ صدر اشرف غنی سے فون پر گفتگو میں وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان میں تنازع کے سیاسی حل کے لیے افغانستان کے اپنے امن عمل کی مکمل حمایت کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ دوحہ میں ہونے والے بین الاقوامی مذاکرات میں حالیہ پیش رفت کا خیر مقدم کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کی جانب سے تمام فریقین سے رابطے اس کی طرف سے سہولت کاری کی اس کوشش کا حصہ ہے جس کا مقصد وسیع البنیاد اور جامع سیاسی حل کے لیے پیش رفت کو یقینی بنانا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان تمام افغان اطراف سے کہتا ہے کہ وہ تشدد میں کمی اور سیز فائر کے لیے اقدامات اٹھائیں۔ دونوں رہنماؤں نے اس موقع پر افغان عمل میں تعاون جاری رکھنے اور دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ واضح ہے کہ مذاکرات کے اگلے مرحلے کے لیے مقام کا تعین نہ ہونے، امریکہ میں اقتدار کی منتقلی اور افغانستان میں شدت سے لڑائی کی وجہ سے امن عمل کی بحالی غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ اگر سینٹ الیکشن میں شو آف ہینڈ ہو جاتا ہے تو دھاندلی کا رونا ختم ہو جائے گا۔ وزیر اعظم رواں ماہ اسلام آباد پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت کریں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر داخلہ نے اسلام آباد میں غیر ضروری پولیس چیک پوسٹیں ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں پولیس پر سب سے کم خرچ کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان رواں ماہ اسلام آباد پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت کریں گے۔ اسلام آباد اور پاکستان پولیس کے شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وفاقی وزیر داخلہ نے بتایا کہ میں کل نادرا کا دورہ کروں گا۔ شناختی کارڈ اور پاکستانی پاسپورٹ کی توہین نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام آباد کی ٹریفک سے مطمئن ہوں۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ اگر سینٹ الیکشن میں شو آف ہینڈز ہو جاتا ہے تو یہ کہنا ختم ہو جائے گا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے ڈی جی نیب سے اثاثوں اور تنخواہ کے بارے میں سوال کر لیا۔ شہزاد سلیم کے جواب پر لاہور ہائی کورٹ نے عدم اطمینان کا اظہار کیا، جبکہ جسٹس صداقت نے ریمارکس دیے کہ آپ سے کسی وقت تسلی سے اس بارے میں پوچھیں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے چودھری برادران کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کی تحقیقات 4 ہفتوں میں مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت عالیہ لاہور میں چودھری برادران کی چیئرمین نیب کے اختیارات کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم نے بتایا کہ چودھری برادران کے خلاف غیر قانونی بھرتیوں کا کیس بند کر دیا۔ چودھری برادران کا آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس زیر التوا ہے۔ چودھری برادران کے خلاف تحقیقات 6 ماہ میں مکمل کر لیں گے۔
جسٹس صداقت علی نے کہا کہ کسی کے تمام اثاثے ڈکلیئرڈ ہیں، پھر آپ کیسے انویسٹیگیشن شروع کرتے ہیں؟ عدالت نے ڈی جی نیب لاہور سے سوال کیا کہ آپ کے کتنے اثاثے ہیں، جس پر شہزاد سلیم نے کہا کہ 4 کروڑ کے اثاثے ہیں۔ عدالت نے پوچھا آپ جب لیفٹیننٹ تھے تب آپ کی تنخواہ کتنی تھی، جس پر ڈی جی نیب لاہور نے کہا اس وقت ریکارڈ نہیں ہے، اب نیب سے 5 لاکھ تنخواہ لے رہا ہوں۔ جسٹس صداقت علی نے کہا کہ کسی وقت تسلی سے آپ کے بارے میں پوچھیں گے۔ نیب چودھری برادران کے آمدن سے زائد اثاثوں کی تحقیقات 4 ہفتوں میں مکمل کرے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 500 نشستوں پر ضمنی الیکشن نہیں کرائے جا سکتے۔ قبل از وقت سینٹ الیکشن سے حکومت کو دوام نہیں ملے گا۔ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ حکومت کے دن تھوڑے ہیں، جو بھی ہتھ کنڈے اپنا لیں آپ کو گھر تو جانا پڑے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران مریم نواز نے کہا کہ آئین کے تحت نئے سینیٹرز کو 11 مارچ کے بعد حلف اٹھانا ہے۔ سینٹ الیکشن سے متعلق پی ڈی ایم فیصلے کرے گی، سینٹ کا الیکشن پہلے یا بعد میں کرا لیں، حکومت کو نہیں بچا سکتے۔ قبل از وقت سینٹ الیکشن سے حکومت کو دوام نہیں ملے گا۔ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ حکومت کے دن تھوڑے ہیں، جو بھی ہتھ کنڈے اپنا لیں آپ کو گھر تو جانا پڑے گا۔ رہنما نون لیگ کا کہنا تھا کہ جلسوں سے فرق نہیں پڑتا تو سینٹ الیکشن قبل از وقت کیوں کرائے جا رہے ہیں؟ کیا انہوں نے اداروں اور آئین پاکستان کا حلیہ بگاڑنے کا ٹھیکہ لیا ہے؟ عمران خان نے کس حیثیت میں سینٹ الیکشن 1 ماہ پہلے کرانے کا فیصلہ کیا؟ کیا آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ آپ الیکشن کے اعلانات نہیں کر سکتے؟ ذاتی مفادات کے لیے آپ آئین کا حلیہ نہیں بگاڑ سکتے، نہ ہم اس کی اجازت دیں گے۔ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، اسے آئین کے مطابق چلنا چاہیے۔ چیئرمین ای سی پی کسی غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام کو نہ مانے۔ قوم الیکشن کمیشن آف پاکستان پر نظر لگا کر بیٹھی ہے۔ الیکشن کمیشن جعلی اقدامات کو مانتا ہے تو قوم سمجھے گی آپ جانبدار ہیں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر محمد عامر کا کہنا ہے کہ کرکٹ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر جس طرح اب ماحول بن گیا ہے اس میں برداشت جواب دے چکی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قومی کرکٹر محمد عامر نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ انٹرنیشنل کرکٹ کو خیر بات کہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حال ہی میں سری لنکن پریمیئر لیگ میں شرکت کے بعد کراچی پہنچنے والے محمد عامر کا کہنا تھا کہ وہ جمعے کو لاہور میں اس حوالے سے تمام تفصیلات شیئر کریں گے۔ محمد عامر نے کہا کہ ابھی انٹرنیشنل کرکٹ مزید نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ محمد عامر کا کہنا ہے کہ کرکٹ چھوڑنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر جس طرح کا ماحول بن چکا ہے اس مینجمنٹ کے تحت انٹرنیشنل کرکٹ جاری رکھنا ممکن نہیں۔ دورہ نیوزی لینڈ کے لیے 35 کھلاڑیوں میں بھی شامل نہ کیے جانے پر مستقبل کا اندازہ ہو گیا ہے۔ 2010 سے 2015 تک کرکٹ سے دوری کے عرصے میں بہت ذہنی اذیت برداشت کی، اب مزید ہمت نہیں ہے۔ محمد عامر نے بتایا کہ میرے کم بیک میں سابق چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی اور سابق کپتان شاہد آفریدی کا کردار ہے۔ باقی ٹیم کا کہنا تھا کہ ہمیں محمد عامر کے ساتھ نہیں کھیلنا۔ نیشنل بینک آف پاکستان کے ڈائریکٹر میڈیا سید ابن حسن علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ مرحوم ابن حسن کو وادی حسین قبرستان سپر ہائی وے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیشنل بینک آف پاکستان کے ڈائریکٹر میڈیا سید ابن حسن کراچی کے مقامی اسپتال میں انتقال کر گئے۔ ابن حسن کرونا وائرس کا شکار ہوئے تھے، جس کے دوران ان پر فالج کا حملہ ہوا۔ انتقال سے قبل ابن حسن کی کرونا وائرس رپورٹ منفی آئی تھی۔ ابن حسن نیشنل بینک میں ملازمت کے ساتھ ساتھ صحافی برادری میں مقبول شخصیت سمجھے جاتے تھے۔ مرحوم کی عمر 63 برس تھی۔ انہوں نے پسماندگان میں بیوہ، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں سوگوار چھوڑی ہیں۔ سید ابن حسن کی نماز جنازہ جمعرات کو بعد نماز ظہرین مسجد خیر العمل انچولی میں ادا کی گئی اور تدفین وادی حسین قبرستان سپر ہائی وے میں عمل میں آئی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔